अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट विद काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट के हवाले से बड़े अहम इक़दामात किए जा रहे हैं 5G के फ़रोग़ के लिए, और ये तसव्वुर किया जा रहा है कि जिस वक्त ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके बाद हमारे जो शहर हैं वो काफ़ी ज़्यादा महफूज होंगे और स्मार्ट सिटीज़ हो जाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी। इन जो बढ़ती हुई रफ्तार होगी इंटरनेट की, इससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी बेहतर होगी। और हालिया जो मार्का हक था जिसमें हमने दिफाई एतबार से अपने दुश्मन को डिफीट दी, और उसमें जो हमारी आईटी की टीम्स थी, जो आईटी के लोग थे, उन्होंने भी बराबर जो किरदार अदा किया, और उससे क्या सूरत हाल बनी। दुनिया जो है जिस तरीके से दिफाई एतबार से पाकिस्तान की तरफ देख रही है, क्या पाकिस्तान के आईटी के सेक्टर की तरफ भी देख रही है, और 5G की इम्प्लीमेंटेशन से क्या फ़वाइद होंगे, क्या नुकसानात होंगे, इससे हम क्या पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे चल सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और क्या इसमें थ्रेट आ सके। इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज मदऊ किया। कंवल चीमा साहिबा आईटी एक्सपर्ट हैं, उनसे इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया कंवल चीमा साहिबा, आपने टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि 5G जब इम्प्लीमेंट होगा पाकिस्तान में, तो आप क्या समझती हैं कि उससे पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं वो स्मार्ट सिटीज़ कन्वर्ट होंगे, उसमें फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, को अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी? बिल्कुल। पाकिस्तान एक हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसमें जो हमारा रकबा है, जो पर स्क्वायर फीट जो हमारी पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर फाइबराइजेशन हो जाती है पूरे मुल्क में, और अभी ये गवर्नमेंट का प्लान है कि वो जो पूरे 7.5 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं पाकिस्तान में, सबको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एक्सेस दी जाए, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो इनोवेशन है और जो 5G और IoT की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं, जिस तरह की कंपनीज आ सकती हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, डिफरेंट मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, IoT और 5G के जो कि ब्रॉडबैंड के थ्रू इनेबल होंगी। और पाकिस्तान में दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना लो कॉस्ट मोबाइल, पाकिस्तान में काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि चाइनीज़ लो कॉस्ट एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल्स उन्होंने बेचे हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो हर टॉम डिक हैरी के पास स्मार्टफोन है। तो उसमें अगर आप ये सारा कुछ ऐड कर देते हैं, फाइबराइजेशन और ये सब कुछ ऐड कर देते हैं, 5G ऐड कर देते हैं, तो इससे फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर निकल सकती हैं। डिजिटल इकॉनमी की बात की जा रही है, उसको बूस्ट मिलेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बूस्ट मिलेगा। किस किस्म की डिजिटल इकॉनमी और अपॉर्चुनिटी जो है वो आम आदमी उससे फ़ायदा उठा सकता है ताकि उसकी पर्सनल इकॉनमी ग्रोथ करे, और अल्टीमेटली अगर पर्सनल इकॉनमी ग्रोथ करेगी तो मुल्क की इकॉनमी भी ग्रोथ करेगी? देखें, बहुत सारी कंपनीज फॉर्म हो सकती हैं, बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। सिर्फ अगर आप पेमेंट्स में ही देखें, अभी इंडिया में जो है वो जो ठेले वाला है, जो रिक्शे वाला है, वो भी चार्ज करता है आपको। पेमेंट जो है वो QR कोड के थ्रू एक चार्ज करता है। सारी की सारी पेमेंट्स जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से सारी इकोनॉमी जो है वो एक आ चुकी है, वाइट इकोनॉमी बन चुकी है। तो इसलिए हम ये पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह की फाइबराइजेशन होती है, जो कि अभी नेशनल फाइबर पॉलिसी पाकिस्तान में आ रही है, जिसमें राइट ऑफ वे दिया जा रहा है कंपनीज को, जिसमें उनको चार्ज नहीं किया जाएगा, रियल एस्टेट और अदर चार्जेस जो है वो उनको नहीं किए जाएंगे, तो फिर वो उनके लिए कमर्शियली भी फीजिबल हो जाएगा कि वो पूरे पूरे मुल्क में फाइबर को ले करें, और उससे यकीनन बहुत ज़्यादा नई टाइप की कंपनीज आएंगी जो कि बहुत सारी सर्विस। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ग्रीन फील्ड है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीज़ें आ सकती हैं, रियल एस्टेट में चीज़ें आ सकती हैं। 5G की वजह से बहुत सारी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन से, अब जैसे फ्लड्स है, ठीक है, तो आप बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस लगा सकते हैं जो कि देख लें कि पानी का लेवल कितना जा रहा है, और रियल टाइम पे उसको रिपोर्ट बैक कर रहे हो किसी सेंट्रल डेटाबेस में, किसी कोई, और उसको वक्त पे ऐसे मेजर्स लिए जा सकें जो कि प्रिवेंट कर सकें किसी एरिया की फ्लडिंग को, पहले से पता चल जाए कौन सा एरिया फ्लड होगा। इसी तरह एग्रीकल्चर में जो है वो बहुत सारे आप
اس طرح کے IoT ڈیوائسز لگا سکتے ہیں جو کہ پہلے ہی بتا دیں کہ کس ٹائپ کا ویدر ہے، ہیومیڈیٹی کیا کمل صاحبہ ہے، سوئل لیول. جی. کمل صاحبہ یہ بتائیے گا، جو یہ ITCN ایشیا 2025 کراچی میں ایک نمائش چل رہی ہے، اس سے کس حد تک پاکستان کے جو IT سیکٹرز کو بوسٹ ملے گا؟ کیا وہاں پہ ہم نے کو اپنے بڑے یونیک سے آئیڈیاز کو پروڈکٹ جو ہیں اس سے ہمیں کوئی فیور ملے گی ورلڈ وائڈ کوئی ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں جتنی بھی اس طرح کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں وہ یقیناً وہاں پہ جو بھی چیز شو کیس ہوتی ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح کی کمپنیز آ رہی ہیں، ان کے کیا پروڈکٹس ہیں، کیا چیزیں اویلیبل ہیں. ITCN میں کیونکہ اس وقت میں آج اس دفعہ خود نہیں گئی تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ ایگزیکٹلی کس طرح کی پروڈکٹس ڈسپلے ہو رہے ہیں، مگر اس طرح کی جتنی بھی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں یقیناً وہ پاکستان کے IT سیکٹر میں ایک بوسٹ تو لے کر آتی ہیں. اچھا، جس طرح جدید ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں وہ سسٹم کی شفافیت کی طرف لے کے جاتی ہیں، جیسے آپ نے کہا QR کوڈ کے ذریعے پیمنٹس ہوں گی، وائٹ پیمنٹ ہوں گی، اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو تھاٹس بھی آتی ہیں، نیگیٹو اٹیمپٹ بھی آتی ہے، جیسے سائبر کرائم کی ہم بات کرتے ہیں. اس کی پریونشن کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میکانزم تو ہوگا. دیکھیں جب آپ چیزیں ڈیجیٹلائز کرتے ہیں تو آبویسلی آپ کا جو سائبر اٹیک کا پروبیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ بہت ساری لیکیجز اور سسٹمز میں انیفیشنسیز اور سسٹم کے اندر جو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اپرچونٹیز کو پریونٹ کرتا ہے بیکاز یہ براڈ بینڈ پینیٹریشن نہیں ہے، اس کو آپ ختم کر دیں گے، وچ مینس کہ آپ کے پاس اپرچونٹیز آ جائیں گی لو کاسٹ چیزیں جو ہے وہ لو کاسٹ سولوشنز اور انوویٹو پروڈکٹس دینے کی لارجر پبلک کو، میسز کو لو کاسٹ انوویٹو پروڈکٹس میں ان میسز کو سرو کرنے کی اپرچونٹی ملے گی، جس کی وجہ سے دیکھیں آپ کی جب آپ اتنے زیادہ میسز کو سرو کرتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ کی اکانومی ہے وہ یقیناً بہت زیادہ بڑھتی ہے، اور اس کے اندر آپ کا کیپٹل آؤٹ لے بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ وہی کام جو ہے وہ ہیومن ریسورسز کے ساتھ اور مینول طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ کو وہ کام کرنے میں زیادہ کیپٹل آؤٹ لے چاہیے ہوتا ہے ایز اچھا کمپیئر ٹو کہ اگر آپ وہی کسی انوویٹو ٹیک پروڈکٹ کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں تو. اچھا، ماضی بعید میں ہم نے دیکھا کہ فائر وال کا ایک بڑا ڈیبیٹ اور ڈسکشن تھا، اس کے اوپر بھی آپ کی اپنی ایک رائے تھی کہ اس سے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو جائے گی، ٹریڈ میں جو ہے وہ کمی آئے گی اگر سلو ہوگی، چونکہ جو جینون ٹریڈ کر رہے ہیں. تو ابھی وہ جو فائر وال کا جو امپیکٹ تھا کیا وہ امپلیمنٹ ہوا نہیں ہوا؟ تو وہ پروجیکٹ جو ہے اس طرح جو ڈیجیٹلائزیشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر کسی حد تک وہ امپیکٹ ڈالے گا؟ دیکھیں میں اس وقت بھی یہ کہہ رہی تھی اور اب بھی یہ کہوں گی کہ ملک میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کو ایک نیشنل سیکیورٹی لیول کا درجہ دینا چاہیے، کہ اگر کوئی بھی پولیٹیکل ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا انریسٹ ملک میں ہوتا ہے تو کبھی بھی انٹرنیٹ کو ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ سے. اگر آپ ملک میں سائبر سیکیورٹی اٹیکس کو پریونٹ کرنے کے لیے اور کوئی بھی ریگولیشن لانے کے لیے فائر وال لگا رہے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو میک شیور کہ اس فائر وال لگانے یا کسی بھی اور جو آپ ملک میں پروجیکٹ کر رہے ہیں، کسی بھی پروجیکٹ کی وجہ سے آپ کا انٹرنیٹ میں کسی قسم کی ڈسرپشن نہ آئے. میرا اس وقت بھی جو مدعا تھا یا جو میں نے فائر وال کے اگر میں اس کے جو بھی بولا اس کے لیے اور اس کے خلاف، وہ اسی لیے بولا کیونکہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ میں بہت زیادہ فرق پڑا تھا اور بہت سارے جگہوں پہ انٹرنیٹ کی جو فراہمی ہے وہی بند ہو چکی تھی، تو اس وجہ سے ہمیں اس سے مسئلے تھے. تو اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی جو سپیڈز ہیں وہ بھی قدرے ٹھیک ہیں اور کوئی اس طرح کی ہم اس کے اندر رکاوٹ نہیں دیکھ رہے، تو پھر تو اٹس آل رائٹ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو فائر والز لگنی ہے سائبر سیکیورٹی کے اٹیکس کو پریونٹ کرنے کے لیے یا گورنمنٹ کے انفراسٹرکچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ تو ہر ملک میں لگتی ہیں. جی ٹھیک. اچھا وہ یہ بتائیے گا کہ چونکہ ہم مارکہ حق میں پاکستان نے ایک بڑی ڈیفیٹ دی ہے انڈیا کو، اور اس سے پہلے یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ انڈیا ایک بڑا میسیو ایکسپورٹر ہے IT سیکٹر میں اور بڑا اس سارے مارکہ حق میں سائبر فورس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. تو آپ چونکہ آپ کا ایکسپوجر انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے دفاعی اعتبار سے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا گیا سعودی عربیہ کی جانب سے اور باقی ممالک کی جانب سے، پاکستان کی جو سائبر
یا آئی ٹی کی ایکسپرٹیز ہے، اس حوالے سے بھی دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اعتماد کے ساتھ ہماری ٹیکنالوجی کو خریدنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، یا کوئی ایسی موومنٹ آلریڈی شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیں، جس طرح پاکستان نے انڈیا میں سائبر اٹیک کیا، اور وہ صرف ڈیفینسو سائبر اٹیک نہیں تھا، ایک پرو ایکٹیو سائبر اٹیک تھا جس نے انڈیا کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو اور بہت سارے ڈفرینٹ سسٹمز کو مفلوج کر دیا، تو وہ ایک بہت ہی یقیناً پاکستان کے لیے بہت بڑی ون تھی، کیونکہ پوری دنیا میں یہ پرسیپشن تھا کہ انڈیا بہت آگے ہے پاکستان میں when it comes to cyber security۔ تو ہم نے یہ دکھایا کہ ایسا نہیں ہے، اور ہم نے ان کو ڈیفیٹ کیا اس ایریا میں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ obviously ہماری کریڈیبلٹی پوری دنیا میں بہت بڑی، جس میں دنیا نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں یقیناً اس ایریا میں جو ٹیکنالوجی یا انویسٹمنٹ ہے وہ یقیناً اس کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور انڈیا کو اس کا سیٹ بیک بھی ضرور ملا ہوگا۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور ہماری گریجولی جو ہے پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ اور ایکسپرٹیز جو ہے وہ اس میں گریجولی اضافہ ہوا ہے؟ اس سال ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے وہ $4 بلین کراس کر گئی، مگر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ڈاکیومنٹڈ ہے وہ تو $4 بلین ہے، جو کہ پی سیپ کے تھرو ڈاکیومنٹڈ آتی ہے، جو کمپنیز پی سیپ میں رجسٹر کراتی ہیں اپنے آپ کو ایز آئی ٹی ایکسپورٹ کمپنیز۔ مگر اصل میں جو پاکستان کی انکم ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کی وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ بہت سارے جو آئی ٹی ایکسپورٹرز ہیں وہ اپنی انکمز کو باہر ہی پارک کر لیتے ہیں، اور وہ اس لیے باہر پارک کر لیتے ہیں کیونکہ پاکستان میں جب ریمیٹنسز آتی ہیں ڈالرز میں آتی ہیں، تو اس میں ایٹ لیسٹ 50% تو آپ رکھ سکتے ہیں ایز ڈالرز، مگر باقی آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے ٹو پاک روپیز، اور کیونکہ پاک روپی والیٹائل ہے تو اس میں آپ کی جو اس والیٹیلٹی کی وجہ سے آپ کی انکم بڑے بڑے بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے، اس کی کچھ پرسینٹ یو لوز دیٹ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ ڈالرز لا تو سکتے ہیں، اور پھر اس ڈالر کو باہر دوبارہ نہیں لے کے جا سکتے، اور جتنے بھی آئی ٹی ایکسپورٹرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے وینڈرز کو پے کرنا ہوتا ہے، انہوں نے پے کرنا ہوتا ہے کلاؤڈ پرووائڈرز کو، جو یہ ایڈ پرووائڈرز ہوتے ہیں جہاں پہ اپنے ایڈ لگاتے ہیں، میٹا، فیس بک، گوگل وغیرہ، ان سب کو پے کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر وہ پیمنٹس کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان سے ڈالرز کو آؤٹ فلو بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہت سارے جو پرووائڈرز ہیں وہ اپنے جو ڈالرز ہیں ان کو باہر ہی پارک کر لیتے ہیں، وچ از وائی آئی تھنک کہ جو پاکستان کی $4 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ انکم ہے ایکچولی ڈبل ہے، جو کہ کمل میرا صاحب، جو اپنا اندازہ ہے۔ پیمنٹ کی آپ نے اور بات اس کی، کو جی 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 پلیز پلیز۔ دیکھیں، اس کو بڑھانے کے لیے بہت سارے ایک تو یہ جو فائبرائزیشن ہو رہی ہے اس سے یقیناً یہ آئی ٹی ایکسپورٹ انکم بڑھ جائے گی، کیونکہ جب ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر جگہ پہ ہوگا تو اس سے یقیناً جو ہے وہ ہر جگہ پہ بیٹھ کے آپ آئی ٹی سروسز دے سکیں گے دنیا کو، تو اس سے تو آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ انکم یقیناً بڑھے گی۔ اس کے علاوہ جو آپ کی پالیسیز ہیں، اگر آپ ان پالیسیز کو کنسسٹنٹ کر دیں، آئی ٹی پالیسیز کو بہتر کر دیں، ایز آف ڈوئنگ رجسٹریشن، ایز آف ڈوئنگ بزنس، ایز آف ٹیکسز جو ہے وہ آپ لے آئیں، آپ پاکستان کا ایک برانڈ بنائیں، ٹیک ڈیسٹینیشن، جو پی سیپ جس پہ پہلے بھی کام کر رہا تھا، یہ جو جس طرح کی کانفرنسز ابھی ہو رہی ہیں آئی ٹی سی این، اس طرح کی اور کانفرنسز پاکستان میں ہوں جو کہ پاکستان کے آئی ٹی کمپنیز کو شوکیس کریں۔ پوری دنیا میں جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان پہ ہم جائیں، ہم بائی لیٹرل اگریمنٹس کریں اپنی ایمبیسیز کے تھرو، ہم پوری دنیا میں جو ہے وہ آئی ٹی بزنس کو ون کرنے کی کوشش کریں، ٹریڈ کوریڈورز بنائیں آئی ٹی بزنسز کے لیے، اور اسپیشلی جو آئی ٹی ٹیک سیکٹر جو کمپنیز ہیں، ناٹ جسٹ ریموٹ ورکرز اور فری لانسرز، وہ تو انڈیویجولز ہیں، اور انڈیویجولز کا جو پھر کوئی اکانومی سچ ریلائی نہیں کر سکتی، آپ کو اپنے ٹیک سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں پراپر ٹیکس رجیم لے کر آئیں، اور ان کو بہت سارے اور انسینٹیوز دیں، کیونکہ یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے۔ نارملی جو ٹیک کے جو کمپنیز ہوتی ہیں جو ٹیک میں انوویشن لے کر آتی ہیں، جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، وہ ان کا جو کیپٹل آؤٹ لے ہوتا ہے انیشل، وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، بیکاز ان کو اچھا، اپنا آپ کی انفراسٹرکچر نہیں بنا بات، ہوتا، کلاؤڈ کمپنیز ہیں جہاں پہ وہ کر سکتے ہیں۔ جی کمل صاحب، جی، آخر میں صرف یہ بتا دیجیے، آپ نے پیمنٹ کی بات کی، کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو جن کے تھرو پیمنٹس آتی ہیں، جیسے پے پال ہے اور اس طرح کی جو کمپنیز ہیں، ان کی پاکستان میں رجسٹریشن یا پیمنٹ کا میتھڈ جو ہے وہ لینیٹ ہو گیا ہوا ہے یا نہیں؟ اس کا کیا سٹیٹس ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟
देखिए पे पैल को मैंने खुद एक दफ़ा जो है वो अप्रोच किया था, मुझे गवर्नमेंट में किसी ने कहा था कि पे पैल को अप्रोच करें, पाकिस्तान क्यों नहीं आते। तो उनके जो रीजनल यहाँ पे डायरेक्टर हैं जो कि इमर्जिंग मार्केट्स में डेवलपमेंट के लीड हैं, उनको अप्रोच किया। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमारे लिए बहुत एक अच्छी मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है, मगर हम पाकिस्तान इसलिए नहीं आते क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर आउटफ्लो नहीं होता। हम जो डॉलर्स पाकिस्तान में अर्न करेंगे उन्हें पाकिस्तान से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हमें हुकूमत ये गारंटी दे दे कि इस इशू को सॉल्व कर देगी तो हम ज़रूर पाकिस्तान आ जाएंगे डायरेक्टली। तो इस वजह से हम देखते हैं कि पेपैल जैसी बड़ी कंपनीज या स्ट्राइप जैसी जो पेमेंट गेटवेज हैं वो पाकिस्तान नहीं आती हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त जो पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं वो लोकल ही हैं, जो हमारे लोकल बैंक्स के थ्रू हमें मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंवल चीमा साहबा, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, कंवल चीमा साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनी तौर पे इंटरनेट की तेज़ तरीन स्पीड से पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जाएगी और पाकिस्तान के जो शहर हैं वो ज़्यादा महफूज होंगे, सेफ सिटीज़ होंगे, स्मार्ट सिटीज़ होंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अदलिया के अंदर क्या चल रहा है, अदलिया में वकला की जो तकसीम है, जजेस का सुप्रीम कोर्ट में जाना, इस सारे माहौल को हमारे वकला एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं और इसका आवाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा अगर जजेस जो हैं वो इंसाफ के लिए इस तरह मारे मारे फिरेंगे या इस तरह वो जाएंगे, तो फिर अवाम का क्या बनेगा। इस पे गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जब से 26वीं आइनी तरमीम हुई है या बानी के ट्रायल का मामला शुरू हुआ है या तहरीक इंसाफ के लोगों के ट्रायल का मामला शुरू हुआ है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि अदलिया के अंदर और तकसीम जो है और बिलखसूस बार के अंदर भी एक तनाव की सूरत हाल है। जबकि इससे कबल हमने ये देखा कि इख्तलाफ जिस कदर शदीद हो, कम अज़ कम वकला आपस में एक इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हैं। सियासी इख्तलाफात होता है, वो हर जगह होता है और पार्टी एफिलिएशन भी होती है, लेकिन जब बार के इलेक्शन हो जाया करते हैं और ये मिसाल दिया करते हैं लोग कि जिस वक्त बार के इलेक्शन हो जाया करते हैं तो फिर उनके जो अहदेदारान होते हैं, वो सदर हों, सेक्रेटरी हों या जो भी अहदेदार जीते, वो सब पूरी बार का नुमाइंदा होता है। लेकिन ऐसा इन दिनों में देखने में नहीं आ रहा है। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मैंने एडवोकेट वाजिद गिलानी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं उनको दावत दी है। इसके अलावा एडवोकेट जहांगीर जदून साहब जो है साबिक एडवोकेट जनरल हैं, वो मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। दोनों साहबान को शुक्रिया और वेलकम। ये बताइएगा वाजिद गिलानी साहब कि सर ये जो तकसीम का मामला है, ये कोई स्पेसिफिक एक इवेंट है, कोई उसमें कोई अभाम है या कोई गलतफहमी का तकाजा है या ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी बात को इन्फोर्स करने के लिए जो है ये सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि वकला इत्तेहाद है ना, वो डे फर्स्ट से बिल्कुल इत्तेहाद के साथ हैं और कभी भी ऐसा नहीं होता कि वकला इलेक्शन के बाद जो है ना फिर भी बंदियों में या ग्रुप बंदियों में रहें। और हम हमेशा जो है ना जी सब वकला इकट्ठे हैं। हमने कभी भी वकला काज को डैमेज करने के लिए कोई ऐसा कदम कभी नहीं उठाया जिससे जो है हमारे वकला का इत्तेहाद जो है वो उसमें कोई रुकावट बने। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी तरफ से जो भी वकला को कोई सी चीज की भी जरूरत होती है, हर जगह पे हम एक इकट्ठा होने की कोशिश भी करते हैं और इकट्ठे होते भी हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप कोई इजहार ख्याल करता है या कोई ऐसे मामलात करता है तो हर बंदे की अपनी राय है, ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट होता है उसकी अपनी कोई राय नहीं होती। जिस वक्त वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसकी जो राय होती है वो बाहर की जो राय होती है वो उसको बाहर की लैंग्वेज है, बाहर की जुबान है, उसको वो लेके चलता है, ठीक है। मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है, कोई मेरा कोई जाती मोटिव नहीं है कि मैंने ये अचीव करना है या कोई चीज करनी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद के तमाम वो पोस्ट पे बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी से देकर सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल का मेंबर रहा हूँ, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी रहा हूँ, 2 साल मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रहा हूँ। उसके बाद मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रहा हूँ, फिर मैं प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बना हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वकला भाइयों ने मुझे ऊपर हमेशा तावन किया है और इस वजह से तावन किया है कि मैं जब प्रेसिडेंट बन जाता हूँ तो मैं किसी पार्टी का हिस्सादार नहीं बनता, उसका हिस्सा नहीं बनता। मैं हमेशा वकला की वेलफेयर के लिए काम करता हूँ। ये मेरी गुजारिश। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चूँकि मैंने ये सवाल इसलिए किया कि कुछ दिन पहले जो हमने देखा है एक कन्फ्यूजन बार के अंदर, तो मैंने बेहतर समझा कि आपकी तरफ से एक व्यू पॉइंट आ जाए। जहांगीर जदून साहब,
آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے عدلیہ کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے لوگوں کو ریزرویشن ہے، چیزیں ہیں، بار کے لوگوں کو بھی ریزرویشن ہے، انہوں نے گائے بگائے اپنی ریزرویشن نوٹ بھی کروائی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تناؤ ہے یہ گریجولی کم ہو جائے گا اور کم ہونا چاہیے تاکہ عوام کے ریلیف کی طرف الٹیمیٹلی وکلا کو، ججز کو جانا چاہیے؟ بہت شکریہ. دیکھیں وکلاء کا ایک تو وہ آفیسر آف دا کورٹ ہوتے ہیں اور وکلاء کمیونٹی پہ سوسائٹی کی طرف سے بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وکلاء وہ واحد پروفیشن ہے جو لوگوں کے بنیادی حقوق کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. وکلاء وہ پروفیشن ہے جو عدلیہ کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. وکلاء وہ پروفیشن ہے جو میڈیا کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری بیسک ذمہ داری میں شامل ہیں، اور اس پہ جس طرح گیلانی صاحب نے کہا ہے اس میں بندے کو کوئی پرسنل چیز کا جو ہے وہ بینیفٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پرسنل اسپیسیفک کام کریں گے، اپنے بینیفٹ کے لیے کام کریں گے، پھر اپنے اس موٹیو سے یا اپنی اس پیورلی پروفیشنل چیز ہے اس سے آپ ہٹ جائیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو لوگ اس کے بینیفیشری ہیں وہ اس کو ٹھیک کہتے ہیں، اور جو لوگ اس کے بینیفیشری نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. دیکھیں اگر میرٹ پہ دیکھیں تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی پہ قدغن لگ گئی ہے، اور کوئی بھی گورنمنٹ، چاہے آج یہ سٹنگ گورنمنٹ ہے یا چاہے آنے والی کوئی گورنمنٹ ہوگی، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ عدلیہ آزاد ہو. وہ قوتیں جو گورنمنٹ کو چلاتی ہیں، پہلے 2018 میں چلا رہی تھیں، اب بھی چلا رہی ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ عدلیہ آزاد ہو. وہ کبھی نہیں چاہتی کہ وکلاء اطاعت جو ہے وہ قائم رہے. وہ کبھی نہیں چاہتی کہ وکلاء جو ہے سوسائٹی کی آواز بن کے کسی سٹیٹس کو وہ توڑیں. وہ کبھی نہیں چاہتی کہ وکلاء کی کوئی موومنٹ کامیاب ہو. وہ کبھی نہیں چاہتی کہ وکلاء آپس میں اتحاد کر کے ان کی جو زور ہے یا ان کا جو وزن ہے گورنمنٹ کا اس کو کمزور کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں ایک جو گروپ ہے وہ گورنمنٹ سپانسرڈ ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو ہے اپوزیشن کے ساتھ ہے. اب ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر اتنی ڈائیورشن آ گئی ہے، اتنی سپلٹ آ گئی ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی دیکھیں نا کوئی جج پہلے کام کر رہا ہوتا ہے، بعد میں وہ چیف جسٹس بنتا ہے، لگتا ہے یہ ابھی اپوزیشن کا جج تھا، ابھی گورنمنٹ کا جج بن گیا. اسی طرح جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر اتنی پالیٹکس آ گئی ہے کہ ایک اپوزیشن کا نمائندہ لگ رہا ہے اور ایک گورنمنٹ کا نمائندہ لگ رہا ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ ہمیشہ وکلاء کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ میرٹ کے ساتھ سٹینڈ کریں، چاہے کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چاہے کسی بھی پارٹی کی اپوزیشن ہے. ہاں اگر کوئی دیکھے نا وکلاء ایک پارٹی کا نمائندہ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی پارٹی کی بات کرے گا، لیکن جو وکلاء جو ہے رول آف لا کے لیے کام کرے گا، جو آئین کے لیے کام کرے گا، جو میڈیا کی آزادی کے لیے کام کرے گا، جو عدلیہ کی آزادی کے لیے کام کرے گا، وہ اس کی یہ کنسیڈریشن نہیں ہوتی کہ کسی پارٹی کی گورنمنٹ ہے یا میں کسی پارٹی کا نمائندہ ہوں. تو اس طرح آپ کو بڑے کم ایسے ملتے ہیں لوگ کہ جو صرف میرٹ پہ بات کرتے ہیں. ہمیں تو دیکھیں نا وکلاء کے اندر یہ ہے کہ وکلاء جس سے بینیفٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں، بینیفیشری ہوتے ہیں، آج کل ماحول یہ بن گیا ہے کہ وہ اسی کی بات کرتے ہیں. آپ نے جدون صاحب جو بات کی نا ججز کے پوائنٹ آف ویو سے، میں گیلانی صاحب آپ کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر 5 محترم ججز صاحبان ہائی کورٹ کے وہ سپریم کورٹ میں گئے، انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی ایک جج صاحب کے حوالے سے جن کو کام کرنے سے روک دیا گیا، جہانگیری صاحب کو. میرا سوال یہ ہے سر کہ جب یہ اس طرح کا ماحول ہوگا، خود ہائی کورٹ کے معزز ججز صاحبان جو ہے وہ انصاف کے متلاشی ہوں گے، اپنی بات ایڈریس کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، عام عوام کو انصاف کی توقع کیسے ہوگی سر؟ اس کے حوالے سے بھی آپ کے اوپر یقینی طور پر پریشر ہوگا آپ کی بار کے اوپر. تو سر آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں اپنی کنسرن ہائی کورٹ کے، ٹھیک ہے، اور اس ہائی کورٹ کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو انہوں نے فریم کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو انتظامی امور ہے وہ ڈیفینیٹ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ہی ان چیزوں کو لے کے جاتا ہے اور باقیوں کو اعتماد میں لے کے تو وہ ان کو ذمہ داریاں سونپتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا جو 4 ججز گئے ہیں ان کا جانا مجھے کوئی مناسب نہیں لگتا، ٹھیک ہے، لیکن جہانگیری صاحب کا جانا وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ جہانگیری صاحب کو ایک 199 کے تحت جو ہے نا ان کو وہاں اس میں ریٹ پٹیشن فائل کی گئی اور اس میں ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا، ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک تو کسی بردر جج کو کام کرنے سے روکنا وہ مناسب نہیں، عام پبلک میں جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 199 کے اندر وہاں پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور میری اس بات کو میرے بھائی جدون صاحب جو ہیں
وہ سیکنڈ بھی کریں گے کہ 199 میں ایفیکیشیس ریمیڈی ہوتی ہے. جہاں پہ ایفیکیشیس ریمیڈی موجود ہو, متبادل کہیں جگہ پہ کسی کو ریمیڈی موجود ہو تو وہاں پہ ریٹ لائی نہیں کرتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا میٹر جو ہے وہ پینڈنگ ہے. وہاں پہ ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ اس چیز کو اس پہ وہاں پہ فیصلہ ہونے کا تھا. اس چیز پہ جو ریٹ پٹیشن تھی اس کو بھلے وہ پینڈنگ کر دیتے. تو کام روکنا اس کی میں سپورٹ نہیں کرتا, کیونکہ بردر جج کو جو ساتھ والی کورٹ میں ان کو روکنا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک اخلاقی حوالے سے بھی کوئی مناسب ہے. جنگیر جدون صاحب, آپ نے بات سنی گیلانی صاحب کی, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کام روکنے سے نہیں روکنا چاہیے تھا, بلکہ بہتر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس پڑا ہوا ہے اس کے اوپر حتمی چیزوں کو کنکلوڈ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں بالکل, دیکھیں گیلانی صاحب اس دن بھی میرے ساتھ ایک اور ٹی وی چینل پہ آئے ہوئے تھے. ان کا بالکل یہ والا ویو جو ہے یہ بالکل کنسسٹنٹ ہے. اور یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, دیکھیں اس میں میرٹ کی بات ہے. یہ میرٹ پہ بات کر رہے ہیں. ان کی اپنی لائک ڈس لائک ہو سکتا ہے وہ, لیکن انہوں نے میرٹ پہ بات کی ہے کہ یہ جو کام سے روکنا تھا, یا بیسیکلی ریٹ ہی یہ تھی کہ یہ کام آپ دیکھیں ریٹ بنتی نہیں ہے, مینٹینیبل ہی نہیں ہے. تو میں تو تھوڑا زیادہ بلنٹ ہو کے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں چیف جسٹس نے اپنی جو پاور ایکسرسائز کی ہے وہ اس کے پاس تھی نہیں. مطلب ہے آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا چلیں گیلانی صاحب تھوڑا سا بہت پولائٹلی یا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے, لیکن دیکھیں جو چیف جسٹس ہے اس نے آئین کے تحت الف اٹھایا ہوا ہے. تو وہ جو جوڈیشل پاور ہیں وہ تمام ججز کی ایکول ہوتی ہیں. ایڈمنسٹریٹولی بالکل ٹھیک ہے کہ چیف جسٹس کے پاس پاور ہوتی ہیں, لیکن جو جوڈیشل پاور ہوتی ہیں وہ تمام جج جو ہے ہائی کورٹ کے وہ ایکول ہوتے ہیں. تو ایک جج دوسرے کو کس طرح روک سکتا ہے؟ اس طرح سسٹم سارا کولیپس کر جاتا ہے کہ جی کل کو میں یا گیلانی صاحب کسی جج کے ساتھ خفا ہوں, ہمارے کیس ڈسمس کرتے رہتے ہیں, تو ہم جا کے پٹیشن دائر کر دیں جی کہ اس جج کو روکا جائے, دوسرے جج جو ہیں وہ ریٹ پٹیشن ایکسیپٹ کر کے اس کو روک دیں. تو اس طرح تو سسٹم کولیپس ہو جائے گا. یہ طریقہ نہیں ہوتا. آرٹیکل 209 آئین کا بڑا واضح ہے. اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو شکایت ہے, چاہے وہ پرسنل ہے, چاہے وہ اجتماعی ہے, چاہے وہ قومی مفاد میں ہے, تو وہ جا کے سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنی شکایات درج کرائے اور اس کا انتظار کرے کہ اس پہ جو بھی فیصلہ آتا ہے. اس طرح دیکھیں نا, یہ تو پریسیڈنٹ ہے کہ آپ بڑے سیریس ریفرنس گئے تھے جو مظاہر نقوی کے خلاف, قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, شوکت صدیقی کے خلاف, ایون چودھری جو اپنا چودھری افتخار کے خلاف جو ریفرنس گئے تھے, ان میں سیٹل کر دیا سپریم کورٹ نے کہ کسی جج کو بھی آپ کام سے نہیں روک سکتے انلیس کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کی کوئی فائنل ڈٹرمنیشن نہ کرے, اس کو ڈسمس نہ کر دے یا کچھ نہ کر دے. تو یہ جو بالکل جو ہے چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے بالکل غیر آئینی ہے. اور یہ تو میں نے تو بڑی کھل کے بات کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ چلے یہ تو ایک معاملہ ہے, اور عوام ساری اس بات پہ بھی پریشان ہے کہ جب معزز ججز صاحبان خود اس ساری سفوکیشن کا شکار ہیں تو عام عوام جو ہے اس کا کیسے کیسز ہوں, کیسے انصاف ہوگا. اور ایک اور بڑا معاملہ ہے یہ جو بانی تحریک انصاف کے ٹرائل کا معاملہ ہے, وہ توشہ خانہ ہو, وہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہو, ہر چیز ہو, تو وکلا بار بار بائیکاٹ کرتے ہیں اور ویڈیو پہ بھی نہیں جانے کو تیار, چیزیں نہیں کرنے کو تیار. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس نے عدلیہ کا جو ایک میکنزم ہے, جو سسٹم ہے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں ہٹ کیا, یا وہاں پہ کہیں نہ کہیں وہ ایسا ڈیلے ہے کہ عوام کا معاملہ جو ہے انصاف کو آگے چل نہیں پا رہا؟ نہیں بالکل, دیکھیں نا عدلیہ کب پاکستان کے اندر عدلیہ نے کب جو ہے وہ مکمل آزاد رہی ہے, یا عدلیہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ عدلیہ کے میجارٹی لوگ جو ہے وہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں. اب 2018 سے لے کے بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے, آپ عدلیہ کی ہسٹری کو اچھی تو نہیں رہی ہے. کسی وقت میں اگر عدلیہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو تھوڑی انڈیپینڈنس ملے تو وہ پھر جج جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ اب اگر آپ ثاقب نثار کو دیکھیں, عمر اتاب بدیال کو دیکھیں, پر دیکھنا ایک بندہ اگر میرٹ پہ کام کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پاس ڈکٹوریل پاور لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے بس اس دنیا کے اندر ایک میں ہی ہوں جو انصاف کرنے والا ہوں. یہ جو ٹینڈنسی ہوتی ہے پھر وہ دوسری قوتوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. پھر وہ پبلک عام جو ہوتی ہے اس کی ایک رائے بنتی ہے کہ یہ والا نظام ٹھیک نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا عدلیہ جو ہے وہ 100% جو ہے, جب بھی کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی کا مطلب ہے کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ اندر جیل کے اندر ہوتا ہے یا اس کے خلاف کیس بنتا ہے, تو اس میں عدلیہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کنٹرولڈ ہوتی ہے. اب ہمارے دیکھیں نا ملک کے اندر اگر عدلیہ, اب آپ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان کو 3-4 سال جیل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں جو لوگ, تو وہ عدلیہ بھی اس پیٹرن پہ چل رہی ہے کہ اگر ایک کیس جو ہے وہ قریب ہونے کو ریزالو ہونے کو آتا ہے, دوسرا بنا دیا جاتا ہے,
اس پہ پھر وہ ٹائم لگتا ہے. تو مقصد تو ایک ہی ہے, میں آپ کو ابھی لکھ کے دیتا ہوں, آپ نوٹ کر لیں, گیلانی صاحب بھی ہیں, کہ ایک دن آئے گا 5 سال کے بعد آئے, وہ 6 سال کے بعد آئے, یہ جتنے پروسیکیوٹر گورنمنٹ کے ہیں یہ کہیں گے جی یہ تو عمران خان پہ کیس بنتا ہی نہیں تھا, ہم نے بنا دیا تھا. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں سر, یہ تو ہم نے ماضی میں دیکھا نون لیگ کے حوالے سے. واجد گیلانی صاحب, میں سر آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر مجھے یہ فرمائیے گا کہ ہائی کورٹ کے معزز ججز صاحبان ہائی کورٹ میں جب اپوائنٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہائی کورٹ کے ججز کے طور پہ ہی ہوگی, کیونکہ ان کی کہیں اور ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. اور جو 26ویں آئینی ترمیم میں مجھے معلوم پڑتا ہے کہ اس طرح کی کوئی شک تھی کہ ان کو دوسرے پروونسز میں ٹرانسفر کیا جائے, لیکن وہ بعد میں ٹرن ڈاؤن کر دی گئی. سر اب ایک جج صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپوائنٹ ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہیں سے ریٹائر ہونا ہے, تو اس کے بعد پھر چیزیں جو اس طریقے سے نہیں چل پاتی. تو کیا آپ کی بار یا آپ کے لوگ اس بات پہ کہیں کوئی ڈیبیٹ ہے کہ اگر کوئی ایسی ترمیم آ رہی تھی تو اس کو روکا گیا کہ جی آپ ان ججز صاحبان کو دوسرے پروونس میں ٹرانسفر نہ کریں, کیا اس طرح کی کوئی بات تھی سر ماضی میں؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میرے بھائی جو ہے بڑے ہیں جدون صاحب, انہوں نے جو فرمایا نا کہ جو نا جی ثاقب نثار صاحب اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ مطلق عنان بن گئے تھے, تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ان کے مطلق عنان بننے کی وجہ یہی تھی کہ جس وقت کوئی چیز جسٹس بن جاتا ہے تو پھر وہ سو موٹو کوئی بھی وہ ایکشن اٹھا سکتا تھا. تو 26ویں ترمیم کی آنے کے بعد ان کی بات جو ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بات مکمل ہو جاتی ہے کہ وہاں پر کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ سو موٹو خود اکیلا نہیں لے سکتا. ایک بات ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے نا کہ 26ویں ترمیم کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس میں یہ نہیں ہے میں بہت چھوٹا وکیل ہوں, بہت جونیئر وکیل ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 26ویں ترمیم پر میں نے خود بھی یہ کہا تھا کہ میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو سینئر لائرز ہیں میں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دعوت دیتا ہوں اور ہم راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن کرتے ہیں. راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن کرنے پر 26ویں ترمیم کے اندر ہمیں یہ واضح کر کے بتائیں اور یہ ہمیں گائیڈ کریں کہ ان میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو الٹرا وائرز ہیں اور جو آئین کے متصادم ہیں, تاکہ ہم ان چیزوں کو لکھ کر بینگ اے پریزیڈنٹ اور بینگ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے جو ہے وہ ہم ان کو دیں کہ یہ چیزیں ہیں. باقی جہاں تک 26ویں ترمیم کے اندر آپ نے کہا کہ جو آرٹیکل 200 ہے اور اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں, بھی میرے پاس سامنے نہیں ہے, تو اس پہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی چیف جسٹس آف پاکستان 200 نکالیں, آرٹیکل جو ہے وہ 200 اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیف جسٹس یہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی اور ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب کی جو ہے نا وہ اس کنسرن ہائی کورٹ میں ضرورت ہے, تو وہ پھر کنسرن جو ہائی کورٹ ہے جہاں پہ وہ چیف جسٹس صاحب کام کر رہے ہیں, یہ وہاں کے چیف جسٹس اور جو جہاں پہ ٹرانسفر اس میں ہونا ہے وہاں کا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان, ان کی کنسرن لازمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. ہمارا اسلام آباد میں تو بہت عرصے سے یہ اس چیز کا جو ہے وہ ہمارا پوری بار کا اس پہ مطالبہ یہ تھا کہ ہماری لوور جوڈیشری بھی اس کی بھی جو ہے وہ یہاں سے ٹرانسفر ہونی چاہیے, کیونکہ بہت عرصے سے یہاں پہ ججز کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے گروپس نیچے بنائے ہوئے ہیں آج تک. اور اسی طریقے سے ہائی کورٹ کے اندر بھی ان کے تعلقات ریلیشنز ان کے اپنے شاگرد اپنے دوست احباب اتنے ان کے قریبی ہوتے ہیں کہ وہ دیگر کسی وکیل کو کیس ہی نہیں ملتا, اور وہ جو ہے وہ ایک دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے کرتے وہ کہاں سے کہاں وہ لوگ پوچھے بلینز میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ آخر کار وہ کون سے اتنی ان کے پاس ہے کہ وہ حافظ ایس اے رحمان صاحب اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا جی وہاں پہ وہ ایک بروئی ہے کہ جو دنوں میں جو ہے نا وہ اتنے امیر ہو گئے ہیں. تو میری یہ چیز یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں, میری اپنی ذاتی یہ وش ہے اور ہمارے بہت سارے وکلاء کی یہ جو ہمارے موجودہ جج صاحبان ہیں, جسٹس کیا نام ہے محسن اختر کیانی صاحب, جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب رہے ہیں ہمارے, یہ جو جسٹس جہانگیری صاحب ہیں اور جسٹس مناز صاحب ہیں, یہ سارے جو 4 جج ہیں بلکہ ایون جس شوکت صدیقی کو بھی اگر شامل کریں گے تو ان کا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد سے ہی ہے. اور جب یہ پریزیڈنٹ رہے ہیں تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ روٹیشن بہت ضروری ہے, اسلام آباد میں ججز کی روٹیشن بہت ضروری ہے. لیکن میرا اس میں ایک بڑا واضح یہ تھا کہ میں بینگ ممبر رہا ہوں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا, تو میں نے وہاں پر چیف جسٹس کو یہ کہا تھا
کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں اگر تمام صوبوں سے کوئی جج لے کے آتے ہیں تو اسی ریشو کے ساتھ اسلام آباد کے ڈومیسائل کے جو لائرز ہیں ان کو اسی ریشو سے تمام صوبہ جات کے جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ ایلیگیشن دی جائے. یہ نہیں ہے کہ پورے پاکستان سے آپ اسلام آباد میں لے آئیں. اٹ از ناٹ اے فیڈرل ہائی کورٹ, یہ ہائی سٹی کی کورٹ ہے, اسلام آباد کی کورٹ ہے. تو یہ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا اسلام آباد ہے اور چھوٹے سے اسلام آباد میں ایک بہت ساری بیماریاں وہ پیدا ہو چکی ہیں, جس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی کنسنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کنسنٹ کے بغیر بھی آپ جو ہے وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے, کیونکہ میرے بھائی جناب جدون صاحب جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے اور انہی کی طرف سے جو ہے نا وہ یہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے. اپریشیٹیبل ہے, میں ان کا ٹرنور کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. تو ان کی اپنی جماعت کا یہ ہی ہے ان کا سلوگن کہ یہ ججز کی ٹرانسفر جو ہے نا وہ کیسے کی جائے. بالکل ٹھیک. میرا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف لوور جوڈیشری نہیں, آپ ہائی کورٹ کو بھی لے کے آئیں گے اور اس کے اندر باقاعدہ تو فیڈرل جوڈیشل سروسز کو آپ جناب جی ایک نئی چیز کو سامنے لے کے آئیں گے. بالکل ٹھیک, آپ اس چیز کو لے کے آئیں گے. کوئی بھی کسی حکومت جس وقت تک اسمبلی کے اندر یہ بل پاس نہیں ہوگا اس وقت تک یہاں کوئی جج نہ لوور جوڈیشری کا ٹرانسفر ہوگا نہ ہائی کورٹ کا ٹرانسفر ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو سول جج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سول جج جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے انت مچائی ہوئی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے لوگ ان سے تنگ ہیں. اسی طریقے سے میں اس چیز کے بھی مخالف ہوں کہ پنجاب سے ایک پوری دم خبیر یہاں پہ آ جائیں, کے پی کے سے آ جائیں, سندھ سے آ جائیں, بلوچستان میں ایسے آ جائیں, جبکہ اسلام آباد سے کوئی بندہ وہاں پہ نہ جائے, وہاں پہ ان کی ایلیگیشن نہ ہو, وہاں پہ ان کو سروسز یا جابس نہ ملیں بطور سول یا. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. جگیر جدون صاحب, سر ٹائم شارٹ ہے سر, آپ نے گیلانی صاحب کی گفتگو سنی, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں سر؟ دیکھیں میں کچھ حد تک ایگری کرتا ہوں. یہ جو انہوں نے کہا ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں روٹیشن ہونی چاہیے, بے شک ہونی چاہیے, لیکن دیکھیں ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ میرٹ پہ ایکسرسائز نہیں ہوتی. لیٹ سے اگر ہم ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کی پاور گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں تو آپ تو پھر دیکھیں نا, جو جج جو ہوتا ہے وہ اگر گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ دوسرے اس کو ٹرانسفر کر دیں گے. اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے, جو میرٹ ہے, وہ کون انشور کرے گا؟ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ دیکھیں ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے نا جو لوگ, میں بطور وکیل بھی میری بھی اس پہ ڈیفرنس اوپینین صاحب نے کہا جی کوئی چیزیں آپ دیکھیں, جس کی گورنمنٹ آتی ہے نا, جس کی وہ یہاں پہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. جج جو گورنمنٹ کو پسند نہیں آئے گا وہ اس کو ٹرانسفر کر دیں گے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو میک شیور نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں روٹیشن ہونی چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت بہت شکریہ جگیر جدون صاحب آپ کا اور واجد گیلانی صاحب آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے دونوں وکلا رہنماؤں کی باتیں سنی. بنیادی طور پہ اسلام آباد کی جوڈیشری کو روٹیٹ کرنے کے لیے دونوں کسی حد تک ایگری ہیں اور اس کی وجوہات بھی واجد گیلانی صاحب نے بڑی کھل کے بات کی. ناظرین, ایک بریک سے واپس آئیں گے تو وزیر اعظم صاحب اس ٹائم موجود ہیں امریکہ میں, نیو یارک میں, ان کی ایکٹیویٹی کیا چل رہی ہیں, ہم اس پہ گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, مارکہ حق کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنی کابینہ کے اراکین کے ساتھ اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں. گو کہ وہ UNGA میں شرکت کے لیے گئے ہیں, لیکن سائیڈ لائن میٹنگ جو سی ہے وہ کافی زیادہ توقع کی جا رہی ہیں. مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ میٹنگز پلان ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات متوقع ہے. IMF کے وفود, ورلڈ بینک کے وفود اور دیگر جو تقریبات ہیں اس میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب شرکت کریں گے. یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا, اس کے حوالے سے کیا پاکستان کے لیے اہداف حاصل ہو سکتے ہیں, ممکنہ اس دورے کے کیا آؤٹ کم ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جوہر سلیم صاحب, جو سابق سفیر بھی ہیں اور سابق سیکرٹری خارجہ بھی ہیں. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب وقت دینے کا. سر یہ فرمائیے سر, تھینک یو سر, یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب مارکہ حق کے بعد فرسٹ ٹائم نیو یارک میں ہے, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں, کیا ایکٹیویٹی ہے اور اس سے پاکستان کے لیے کیا بہتری کے جو ہے امکانات ہیں؟ دیکھیں, UNGA کا جو سیشن ہوتا ہے یہ ہر سال سپتمبر میں ہوتا ہے اور اس میں پوری دنیا سے سربراہان مملکت اور جو ہے ہیڈز آف گورنمنٹس آتے ہیں اس میں,
تو اس میں ایک تو خیر یہ دو اس کے ڈائمنشنز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس میں جو اس یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے خطاب جب کرتے ہیں تو اس میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہت سارے امور پہ واضح کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان جو ہے ٹریڈیشنلی جو جموں کشمیر ڈسپیوٹ ہے اس پہ ہمیشہ بات کرتا ہے اس کے اوپر, اور اپنا جو ہمارا اس کا موقف ہے اس کو ریٹریٹ کرتے ہیں ہم باشگاف الفاظ میں. ساتھ ہی ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم سے متعلق ہمارا موقف ہے اس کو بھی ہم ریٹریٹ کرتے ہیں. باقی جو اہم ہے ہمارے ریجن کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی, اور ساتھ ہی ساتھ جو دنیا کے دوسرے ایشوز ہوتے ہیں, اب جس طرح غزہ کا اس وقت ایشو ہے یا یوکرین کا معاملہ ہے, اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی پھر آپ اپنی پوزیشن واضح کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ موقع ہوتا ہے ایک بائیلیٹرل میٹنگز کا بھی. اس بائیلیٹرل میٹنگ ظاہر ہے پوری دنیا کے لیڈران اس میں آئے ہوتے ہیں, تو وہ پھر آن دا سائڈ لائنز بہت ساری بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں. وہ اس میں آپ پھر ظاہر ہے کہ اپنے تعلقات کو ریویو کرتے ہیں, اس میں اور مواقع دیکھتے ہیں جس کو ہم ڈپلومیٹک پارلانس میں کہتے ہیں یا سفارتی زبان میں کہتے ہیں کہ جی ویز اینڈ مینز ایکسپلور کیے جاتے ہیں زیادہ اور تعلقات بڑھانے کے, اور تعاون جو ہے اقتصادی شعبے میں خاص طور پہ بڑھانے کے لیے. اچھا, اب یہ جو ہو رہی ہے اس وقت UNGA کا جو سیشن ہے اس وقت وہ بہت ہی زیادہ کچھ ایسے عالمی واقعات کے تناظر میں ہو رہا ہے جو بہت ہی اہم ہے. مثال کے طور پہ غزہ کا معاملہ اب آپ دیکھیں کہ کس نہج پہ پہنچ گیا ہے. پھر اس وقت بہت سے ملکوں نے امریکہ کی مرضی کے خلاف اور اسرائیل کی تو مرضی کے بالکل ہی خلاف انہوں نے فلسطینین ریاست کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. باقی ملکوں نے تو دنیا نے بہت زیادہ آلریڈی کر لیا تھا, 160 سے زیادہ ملکوں نے. لیکن جو ان کے قریب ترین حلیف ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے, جس طرح برطانیہ ہے, کینیڈا, آسٹریلیا, ابھی فرانس نے بھی کر لیا ہے, تو یہ بہت اہم ہے. اس سے بہت زیادہ پریشر ایک جنریٹ ہو رہا ہے جو اسرائیل کے اوپر اور امریکہ کے اوپر کہ اس معاملے میں کچھ کریں. پھر غزہ کی جو جنگ بندی کا معاملہ ہے پوری دنیا کی نظریں اس کی طرف بھی ہیں. وہاں پہ دیکھیں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ جینوسائڈ لائک کنڈیشنز ہیں, جس طرح سے وہاں پہ انسانیت کی توہین ہو رہی ہے اس وقت, تو پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ رک کے سارا اس وقت جنگ بندی تو ہو فوری طور پہ اور کوئی امن کا راستہ نکلے. سر آپ جی آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے جن ممالک کا نام لیا, برطانیہ ہے, فرانس ہے, کینیڈا, آسٹریلیا ہے, یہ الائی تصور کیے جاتے تھے اسرائیل کے اور امریکہ کے, جیسے آپ نے کہا یہ امریکہ کی منشا کے بغیر جا کے انہوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا, تو اب اس کے آؤٹ کم کیا دیکھ رہے ہیں؟ UN سیکرٹری جنرل بھی جو ہے شاید اس بات کے خواہاں ہیں کہ دونوں ریاستوں کو جو وہ تسلیم کیا جائے اور اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل کیا جائے, لیکن نیتن یاہو جو ہے وہ اس بات میں ریزسٹ کر رہے ہیں اور امریکہ الٹیمیٹلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غیر معمولی اس دفعہ کا اجلاس ہے اقوام متحدہ کا, اس میں کوئی بہتر آؤٹ کم آ سکتا ہے بالخصوص فلسطین کے پوائنٹ آف ویو سے؟ بالکل, دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, تو اس چیز کا امکان تو بہت کم ہے کہ اسی سیشن میں UNGA کے کوئی اس پہ جو ہے نا کوئی اس کا حل نکل آئے. لیکن یہ ایک موقع فراہم کرتا ہے یہ سارے جو لوگ, کیونکہ دیکھیں اسرائیل کی بھی وزیر اعظم اس وقت UNGA پہ کی میٹنگ کے لیے نیو یارک میں ہے. اس کے بعد ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہیں ہی, باقی بھی سارے ملکوں کے سربراہان اس وقت وہاں پہ ہیں. تو اس وقت وہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ جس میں سارے آپس میں بات چیت اور کنسلٹیشنز کر سکتے ہیں اس پہ, اور یہ بات تھوڑی سی اور آگے جا سکتی ہے. پھر یہ کہ پوری دنیا کا اب ظاہر ہے اس کے اوپر جو ایک پریشر ہے, جو ایک پوزیشن ہے پوری دنیا کی, اس کا بھی ایک اپنا ویٹ ہوتا ہے. تو وہ UNGA اس کو پوری دنیا کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ اپنی آواز بلند کرے اس کے اوپر, اور ظاہر جب وہ کرتی ہے پوری دنیا تو امریکہ کو بھی کچھ کا کچھ اثر تو لینا پڑے گا. اور اسرائیل, اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس وقت وہ اب شکنجے میں ہے نیتن یاہو جیسے انتہا پسند کے, تو جس پہ کرپشن کے مقدمات ہیں, جس پہ ابیوز آف پاور کے مقدمات ہیں, اور اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت اقتدار سے باہر ہوتا ہے, جس کا کہ اگر آج الیکشن ہو جائے اسرائیل میں تو ہو جائے گا, تو اس کو وہ سیدھا جیل جائے گا کیونکہ وہ مقدمات اتنے سیریس ہیں. اب اس وجہ سے وہ چاہتا ہے نیتن یاہو کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ چلتا رہے کسی نہ کسی صورت میں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد دیگرے 7 ملکوں پہ اسرائیل جو ہے وہ حملے کر چکا ہے. آپ کے اس آرگومنٹ کو اگر میں تھوڑا سا ٹلڈ کروں مودی کی طرف, تو مودی کی اور نیتن یاہو کی دونوں کی آپس میں یہ کچھ کامن پوائنٹس نہیں ہیں جی اس طرح کے؟ بالکل کامن پوائنٹس تو بہت سے ہیں. دونوں ہی انتہا پسند جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, دونوں ہی جو ہے نا وہ اپنے اپنے خطوں میں بالادستی چاہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے انسانی حقوق کی
خلاف ورزیاں دونوں ہی جو ہے اپنے اپنے ملکوں میں بہت ہی صریحاً کر رہے ہیں. وہ فلسطینیوں پہ کر رہے ہیں، نیتن یاہو یہاں پہ دیکھیں یہ کشمیریوں پہ جو ہے ظلم ڈھائے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو انہوں نے وہ جارحیت کی ہے وہ بھی دیکھیں اسرائیل نے کتنے ملکوں کے خلاف جارحیت کی ہے. ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، خیر ان کو اس پہ منہ کی کھانی پڑی لیکن جارحیت تو کی انہوں نے. تو بالکل، اور اسی لیے آپ دیکھیں ان کا آپس میں بہت زیادہ ایک اسٹریٹجک کوآپریشن بھی ہے. انڈیا اور اسرائیل جو ان سے ان کی پالیسیز بہت زیادہ الائن بھی ہیں اور آپس میں ایک ایسا اتحاد ہے جو کہ اس وقت وہ اسٹریٹجک بھی ہے، دفاعی بھی، اس میں ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے، اس میں اکنامک کوآپریشن بھی ہے. سر ایک اور پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم پاکستان بطور فاتح جو انڈیا اور پاکستان کا کانفلکٹ تھا، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ موجود ہیں نیو یارک میں، ان کی ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ملاقاتیں بھی ہوں گی، ایک ڈفرینٹ کانفیڈنس ہوتا ہے. اور دوسری طرف مودی بھی وہاں پہ ان کے لوگ بھی ہوں گے، ان کا ایک لوزنگ کانفیڈنس ہوگا. لیکن جو بات ٹرمپ نے کی ثالثی کی پاکستان اور انڈیا کانفلکٹ کے اوپر، ہم نے تو بات مان لی، انڈیا نے نہیں مانی. آپ سمجھتے ہیں اس کا مائلیج پاکستان کو مزید ملے گا اور جو عرب ممالک کے سربراہان ملیں گے اس میں دفاعی اعتبار سے پاکستان کو زیادہ سپورٹ ملے گا اور فائنینشلی پاکستان کو جو ہے ایز آؤٹ ہونے کی پوزیشن بنے گی؟ سر دیکھیں اس کا پولیٹیکل مائلیج جو ہے، ڈپلومیٹک مائلیج اگر اس کو کہیں ساتھ ساتھ، تو وہ تو پاکستان کو آلریڈی مل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اور ہندوستان کے تعلقات اس وقت کہاں پہ ہیں. اتنی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 2 دہائیوں کے بعد ان کے تعلقات میں اس طرح کی ایریٹنٹس آئے ہیں اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا دیکھیں کہ عرب ملکوں میں، پوری دنیا میں ہمارا ڈپلومیٹک پروفائل کتنا زیادہ بڑا ہے. اب آپ کو اسی سے اندازہ ہوگا کہ دیکھیں ابھی کتنے زیادہ اس وقت جو ہیں دورے ہو رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان کے جو پرائم منسٹر کے اور جو اعلیٰ ترین جو ہے ظاہر ہے سطح پہ باقی ہو رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اب یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ وہ اسی چیز کی کہ پاکستان کو اب ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر دیکھا جا رہا ہے، صرف ہمارے خطے میں نہیں، ہمارے خطے سے باہر بھی. تو بالکل اس سے بہت زیادہ فرق پڑا. اسی طرح پاکستان کی جو آواز ہے، بے شک وہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے اندر ہو یا بے شک وہ بائیلیٹرل سطح پہ ہو، وہ اس آواز کے ویٹ میں اضافہ ہوا ہے. تو اب اس چیز کو کس طرح ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہم نے اقتصادی تعاون میں، یہ اب ہمارے پہ منحصر ہے. کیونکہ یہ سارے ملک جو ہیں جی پلیز سر آخر میں صرف یہ بتا دیجئے گا کہ جتنے ممالک نے فلسطین کو تسلیم کر لیا اور پاورفل کنٹریز ہیں، الائی تھے امریکہ اور اسرائیل کے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیر یا بجلد 2 ریاستی فارمولے کے تحت، امپلیمنٹیشن کے تحت جو ہے فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے وہ حل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے اس ساری امر کے باوجود کہ پوری دنیا نے تو اس کو تسلیم کر لیا ہے ایک لحاظ سے، لیکن اسرائیل میں جو ہے نا وہاں پہ مسائل اور ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہے، اس کی بات ساری ہوئی تھی اوسلو اکارڈز میں، یہ اس فارمولے کے تحت، یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن جس کو کہتے ہیں نا، اور اس میں یہ تھا کہ جی جو 22% جو علاقہ ہے جو اصل فلسطین کا، جو فلسطین اصل میں ایگزسٹ کرتا تھا 1947 میں 48 میں، وہ ملے گا فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست کی صورت میں. تو اسرائیل تو آہستہ آہستہ اس سے بہت پیچھے ہٹ گیا جو ہے نا، حالانکہ وہ صرف 22% کی بات تھی، وہ بھی نہیں دینا چاہتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کو پوری طرح سے خود مختاری دیں. وہ ایک دیکھیں لمیٹڈ آٹونومی انہوں نے دی ہوئی تھی ویسٹ بینک کو اور غزہ کو، وہ تو اس کو بھی واپس لینے کے اس وقت درپے ہیں. وہ تو غزہ پہ بھی دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ویسٹ بینک پہ بھی. تو اسرائیل کے اندر جو اس وقت جو یہ انتہا جماعتیں ہیں وہ بالکل نہیں چاہتی ہیں اس طرح سے، اور انہی کا غلبہ ہے اس وقت وہاں کی سیاست پہ. تو اس لیے میرے خیال میں یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین، جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کا نیو یارک کا دورہ، اقوام متحدہ کا دورہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ خاص طور پہ فوکس رہے گا، کشمیر کا معاملہ بھی فوکس رہے گا. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.